औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ। Bismillahirrahmanirrahim. Quran time. Assalamu alaikum to everybody. We are doing Quran time and today is our fourth class and we are understanding Bismillahirrahmanirrahim. Up till now, whatever we have done is that we have seen what does the Bism mean, and then we went ahead with the Ism, Bism, then Allah, then Rahman and Rahim I'm going to do today. But then we also did the detailing of each and every word and alphabet, numerical and otherwise. And we did the absence and the presence of Bismillahirrahmanirrahim in Surah Tawbah and Surah Nahl respectively. Now today what I am going to do with you all is the Rahman and Rahim. आपको पता है कि इसमें अल्लाह के 3 नाम हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जो आयत में जितने ज़्यादा नाम अल्लाह के होते हैं, जितने इस्म उसके ज़्यादा होते हैं, उसमें उतना ज़्यादा पावर होता है दुआ की कबूलियत का, अल्लाह की क़ुर्बत का, कोई भी आप काम करना चाहें उसके लिए। तो जितने ज़्यादा अल्लाह के नाम होते हैं उतना ज़्यादा उसमें एम्पावरमेंट होता है हमारे यूज़ के लिए और फॉर एवरीथिंग दैट वी वांट टू डू। और वैसे भी रसूल खुदा कहते हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि जो भी काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बग़ैर शुरू किया जाए वो पूरा नहीं होता। और इनफैक्ट इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो थे वो जब खाना खाते थे तो हर निवाले पे वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं। और यहाँ तक कि कहते हैं मासूमी ने ये भी कहा है कि अगर जहर भी कोई मिला दे खाने में और अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के इसे खाएं तो इसमें इतनी तासीर है कि जहर हम पे असरअंदाज ना होगा। तो अब इसमें 3 नाम जो है, एक तो नाम है ज़ाती, जिसे कहते हैं ज़ाती नाम, द पर्सनल नेम ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह है। और अल्लाह इटसेल्फ 2 वर्ड्स हैं, अल और इलाह। अल का मतलब कोई चीज पर्टिकुलराइज करना, लाइक द, और इलाह यानी माबूद, परवरदिगार, अल्लाह। अल्लाह का कोई ट्रांसलेशन नहीं है कोई भी लैंग्वेज में इलाह का। इसका मतलब सिर्फ होता है ओ, वंडरमेंट। जैसे हम कहते हैं ना, जो बात अजीब हो, जो इंसान की समझ में नहीं आए, और अल्लाह इस अजीब बात को जब हमें समझाने की कोशिश करता है तो यह अजूबात से करता है। अजूबात हम जिसे मिरेकल्स कहते हैं, और इसीलिए जो हम दुआ पढ़ते हैं, नादे अलियन मजहरल अजाइब, पुकारो उस अली को जो जाहिर करने वाला है अजाइबात को। तो अल्लाह ने अली के अंदर इतने सारी अजीब यानी ऑसम, फुल ऑफ वंडर, इतनी सारी बातें रखी हैं, इसलिए कहा मजहर अल अजाइब, अजीब अजीब चीज को जाहिर करने वाले हैं। तो इसीलिए उनको जानना यानी खुदा की पहचान है। उनके जितना करीब हम होंगे हमें उतना परवरदिगार उतना ज्यादा समझ में आएगा। तो नाउ अल्लाह जो नाम है अल और इलाह से है, जब इसे मिला के लिखा जाता है तो इसे लिखा जाता है अल्लाह। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इसका पूरा डिस्क्रिप्शन के व्हाट ईच letter means. Now for today, ये 3 नाम जो अल्लाह के हैं, तो कहते हैं इंसान के 3 एग्जिस्टेंस हैं।
اس کی زندگی کے یا اس کی زندگی کے پہلے کے یا وہ اس کی ایگزسٹنس کے، جس کہنا چاہیے 3 پارٹس ہیں. ایک اس کا نان ایگزسٹنس ہے جو اس زندگی سے پہلے ہوتا ہے، اور ایک اس کا ایگزسٹنس ہے جو اس دنیا میں ہوتا ہے، اور پھر اس کا نان ایگزسٹنس ہے جو وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اکثر مفسر کہتے ہیں، جو تدبر کرتے ہیں قرآن پہ اور ان کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ نان ایگزسٹنس کے لیے ہے، اور رحمان جو ہے وہ جب دنیا میں آ جاتا ہے اس کے لیے ہے. دا سیکنڈ نیم اللہ، رحمان اور رحیم، 3 اللہ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. تو اللہ ہے اس کی نان ایگزسٹنس کے لیے ہے. جب وہ ایگزسٹنس میں آ جاتا ہے، اس دنیا میں آ جاتا ہے، جب زندگی پا جاتا ہے تو اس کا نام رحمان، اس کے لیے رحمان ہے. اور جب وہ اس دنیا سے چلے جائے گا تو اس کے لیے اللہ کا نام رحیم ہے جو اس کے کام آئے گا. اور ویسے اتنی سارے باتیں ہمیں معلوم پڑتی ہیں. کوئی کہتا ہے دنیا کے لیے رحمان ہے اور آخرت کے لیے رحیم ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ خاص لوگوں کے لیے رحیم ہے اور عام لوگوں کے لیے رحمان ہے. کوئی کہتا ہے جسم کے لیے رحمان ہے اور روح کے لیے رحیم ہے. نیورتھلیس ہم جو بھی بات سمجھیں، ہمیں ایک چیز کامن اس میں نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اٹ از دا ایکسٹینشن آف دا مرسی آف اللہ، اٹ از دا انٹروڈکٹری نیم آف اللہ. جب اللہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہے انسان کو تو کہتا ہے وہ پروردگار ہے، وہ اللہ ہے. اس کے نام سے شروع کرتے ہیں ہم، جو رحمان اور رحیم ہے، یعنی جو رحمتوں والا ہے اور رحمتوں والا ہے. it is just an expression of his mercy, it is just an expression of his love and his attachment towards his creations. اور اسی لیے وہ جب اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا ہے تو وہ یہ 2 ناموں کو ریپیٹ کر رہا ہے، حالانکہ دونوں کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں. اینڈ آف کورس اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز کو انٹینسیفائی کرتے ہیں تو اس کے لیے 2 کوالٹیز یوز کرتے ہیں، کہ جیسے ہمیں کوئی چیز بہت پسند ہے یا کوئی عورت بہت حسین ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کتنی خوبصورت ہے، وہ کتنی حسین ہے. تو وی ایڈڈ 2 things. اور جب ہم کہتے ہیں نا انگلش میں کہیں گے جو چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، ہم کہیں گے ویری ویری، we use that expression. So that it is the intensification of the attribute کہ اللہ کے اندر اتنی رحمت ہے، اتنی رحمت ہے، اتنی رحمت ہے کہ جب سے ہم نہیں تھے تب سے ہم پر وہ رحمان ہے، اور جب تک ہم ہیں تب تک ہم پہ وہ رحمان ہے، اور جب ہم نہیں رہیں گے تب بھی یہ نام اس کا جو ہے یہ ہمارے ساتھ رہے گا. اب دیکھیے رحمان اور رحیم میں نے آپ کو بتایا ہے they being 2 words، رحمان اور رحیم 2 words ہیں، لیکن اس کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے اور وہ ہے رحم. اور رحم نکلا ہے، میں نے کہا آپ کو ووم آف دا مدر سے. ووم آف دا مدر کو رحم کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر اللہ کی رحمت دیکھی جاتی ہے. کوئی دیکھتا نہیں ہے لیکن بچے کو رزق مل رہا ہے، کوئی دیکھتا نہیں لیکن اس کا دل دھڑک رہا ہے، کسی کو پتا نہیں لیکن وہ حفاظت میں ہے اپنے ماں کے پیٹ میں. تو وہ ایک چھوٹی رحمت ہے اللہ کی. اس سے بڑی رحمت یہ دنیا ہے کہ جہاں پہ اس نے ہمارے لیے انتظام کیا. دس از دا سیکنڈ ووم آف دا مدر. مولا علی کہتے ہیں نا کہ انسان کے لیے 2 wombs ہیں. There are 2 wombs for a human. One is the womb of the mother and the second is the womb of this world. یہ مٹی کی دنیا بنی ہے، یہ بھی it is a womb for us، کیونکہ یہاں پر بھی ساری چیزیں کمفرٹیبل اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا اس طرح بنائی ہے جس طرح ماں ایک اپنے بچے کے لیے گہوارہ بناتی ہے. یو نو دا میننگ آف گہوارہ؟ گہوارہ مطلب وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جو جھولا بنایا جاتا ہے تو اس جگہ پہ بنایا جاتا ہے کہ جو گھر میں بہترین جگہ ہو، جہاں پہ بچے کو نہ زیادہ گرمی لگے نہ زیادہ ٹھنڈی لگے نہ زیادہ اسے ڈسٹربنس ہو، جو سب سے زیادہ آرام دہ جگہ ہو، جہاں پہ ماں کی نظر 24 گھنٹے اس پہ ہو، اسے کوئی تکلیف نہ ہو. یہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے اس طرح بنایا ہے، اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ جیسے ماں
اپنے بچے کے لیے جھولا بناتی ہے. تو ایک رحم ماں کا پیٹ ہے اور دوسرا رحم جو ہے یہ دنیا ہے. If you see this world also, you are attached to this world how you are attached to the womb of your mother. کس طرح ہم آپ دیکھیں گے کہ umbilical cord سے کس طرح ہم جڑے رہتے ہیں ماں کے پیٹ میں. اگر آپ if you see, go on the internet, you see how a baby is there, the fetus, کس طرح وہ اپنی ماں کے ووم سے جڑا ہوا رہتا ہے. اسی طرح ہمارے قدم دنیا سے جڑے ہوئے ہیں. جس طرح وہ اپنے ماں کے رحم سے اپنی حفاظت لے رہا ہے اور اپنی سانسیں لے رہا ہے اور اپنا رزق لے رہا ہے, اپنی زندگی لے رہا ہے, اسی طرح دنیا میں اللہ نے یہ دنیا اس طرح بنائی ہے. سو دس از اے رحم اپون رحم, یو کین کال دس, کہ یہ بھی رحمت پر رحمت ہے. ماں کی دعا بھی رحمت ہے. دنیا میں آنے کے بعد بھی آپ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. ماں کی دعا رحمان ہے اور یہ دنیا کی رحمتیں وہ رحیم ہے. تو اللہ اس طرح اپنے آپ کو قرآن میں ایکسپریس کرتا ہے. اب دیکھیے رحمان جو میں نے کہا ورڈ, the sufficiency of this word, the sufficiency, یہ اتنا sufficient word ہے اور یہ قرآن خود ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کتنا sufficient word ہے. جب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں استعمال کیا جاتا ہے تو it is 1/3 of the verse. میں نے جو کہا نا کہ 3 نام ہے, اللہ, رحمان اور رحیم. تو جب یہ بسم اللہ میں یوز کیا جاتا ہے ورڈ رحمان تو it is 1/3 of the verse. اور جب یہ ہم یوز کرتے ہیں الرحمن الرحیم سورہ الفاتحہ میں جو 3rd ورس ہے, الرحمن الرحیم یعنی رحمتوں والا اور رحمتوں والا, بہت رحمتوں والا اور بہت رحمتوں والا. تو یہاں پر it is half of the verse. یہاں پر یہ ہاف آف دا ورس ہے کیونکہ صرف ادھر کوالٹیز کہہ رہی, صرف دیکھیے کوالٹیز. آپ دیکھیں کوئی بھی لینگویج میں یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی ہے. اگر کوئی بھی لینگویج میں کہا جائے بیوٹیفل, ونڈرفل, پریٹی, اٹریکٹیو, تو کیا سینٹینس کمپلیٹ ہوتا ہے؟ بالکل سینٹینس کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. بٹ دس لینگویج از دا لینگویج آف گاڈ. اٹ از اے میگنیفیسنٹ لینگویج, اٹ از اے میراکولس لینگویج کہ اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, the most beneficent, the most munificent. So now naturally الرحمن الرحیم ایک آیت کا رحمان آدھا حصہ ہوا. اور جب آپ سورہ رحمان کی طرف آئیں گے تو آپ دیکھیں گے جب سورہ رحمان شروع ہوتا ہے تو کس طرح شروع ہوتا ہے؟ the ayat says بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. That is a complete verse. That is a complete verse. So you see the sufficiency of this verse. So جس طرح یہ verses کو sufficient ہے, اسی طرح یہ اکیلا ہمارے لیے sufficient ہے. یہ ہمارے لیے sufficient. اگر کوئی نہیں ہے ہمارے ساتھ, ہمارا رحمان ہمارے ساتھ ہے تو it is enough for us. It is sufficient for us. His mercy suffices for every human being. So that is what it is. Now if we go ahead, I will try to explain to you what Rahman and Rahim is in detail. تو آپ دیکھیں گے رحمان کو سمجھنے میں, ابھی میں نے آپ کو بتایا ایک ماں کا پیٹ بھی رحمان ہے, ایک یہ دنیا بھی رحیم ہے, اور ایک ایک چیز اللہ کی جو ہے, ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہم پر ہے. اور جب ہم اس رحمان کو پک اپ کریں گے قرآن سے, اور جس طرح میزان میں المیزان, it's a commentary of the Batabai, and اس میں وہ مولا علی کو کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے, the understanding of the Quran through the Quran is the best understanding. تو ہم رحمان کو اگر قرآن سے انڈرسٹینڈ کرنے چلیں تو آئیے سورہ رحمان کی طرف, آئیے سورہ رحمان کی طرف. پورا سورہ ہے یہ, اور آپ دیکھیں گے ایک ایک اس کا ورڈ ہے نا, ایک ایک سورہ ہے. الرحمن ایک سورے کا نام ہے. علم القرآن, علمہ از علم, علم از سورہ قلم, قرآن از دا کتاب بیان. خلق الانسان, اس نے خلق کیا انسان کو. انسان ایک سورہ ہے, انسان نام کا ایک پورا سورہ ہے. اور سورہ ناس جو لاسٹ سورہ ہے وہ بھی انسان کے نام پہ سے ہے. مولا علی کا سورہ جو دہر ہے اس کا نام بھی انسان ہے. علمہ البیان,
اس نے تمہیں بیان کرنے کا طریقہ سکھایا. بینا از اے سورہ, قرآن میں ایک سورہ کا نام ہے بینا. اور پھر الشمس والقمر بے حسبان, تو شمس ایک سورہ, قمر ایک سورہ, شجرہ اٹس اے ٹری جو سورہ ابراہیم میں ڈسکرائب ہوتا ہے, the tree, the family tree of رسول اللہ, اور سورہ آل عمران the family tree of جناب ابو طالب. اور نجم بھی ایک سورہ ہے. تو آپ دیکھیں گے, آپ اگر رحمان کی تفسیر کرنے جائیں گے, اسے انڈرسٹینڈ کرنے جائیں گے, تو لائن سے سورہ, اس کی آیتوں کے نام ہی, اس کی آیتوں میں سورہ ایک ایک آیت میں دو سورہ. اگر آپ سورہ شمس کو لیں اور سورہ قمر کو لیں, سورہ شمس کو لیں اور قمر کو لیں, تو شمس بھی ہمارے لیے رحمت ہے, قمر بھی ہمارے لیے رحمت ہے, علم بھی ہمارے لیے رحمت ہے, قرآن بھی ہمارے لیے رحمت ہے. یہ تو باتیں ہم سمجھ رہے ہیں رحمانیت کی, لیکن اگر ہم ان سوروں کو پڑھیں, if we try and read these surahs, اگر ہم ان سوروں کو پڑھیں تو اتنی رحمانیت کی تفسیر نکلیں گی, اتنی رحمانیت کی تفسیر نکلیں گی کہ ہمیں یہ سنڈے کلاسز پوری 1 سال کرنا پڑے گی صرف رحمان سمجھنے کے لیے. صرف سورہ مریم جو ہے نا, سورہ مریم جو ماں کا سورہ ہے, اس میں اتنی مرتبہ اللہ کی رحمت کا ذکر آتا ہے, کیونکہ میں نے کہا نا رحم کا مطلب ہی ہے, رحم کا مطلب یہ پہلا رحم جو اب انسان نے دیکھا ہے وہ اس کی ماں کا پیٹ ہے. سو دیٹ از واٹ از رحمان. ایک ایک سورہ, سورہ شمس, سورہ قمر, قمر کیا ہے سورہ قمر, شق القمر کا ذکر ہے, قرآن قیامت قریب آ رہی ہے اس کا ذکر ہے. تو صرف رحمان کی آپ تفسیر اتنی بڑی ہے. اور اگر جیسا کہ ہم کہیں کہ رحمان اس دنیا کے لیے ہے اور رحیم آخرت کے لیے ہے, یا جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کا نام رحمان عام لوگوں کے لیے رحمت ہے, لیکن اللہ کا نام رحیم خاص لوگوں کی رحمت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ دیکھیے عام لوگ کا مطلب, دیکھیے ہر جگہ ہر شہر میں ایک فیو کلومیٹرز میں نماز جمعہ ہوتی ہے ایوری فرائیڈے, اور ہر مسجد میں نہیں ہو سکتی. وہ جماعت آپ کو کرنی ہے تو فیو کلومیٹرز میں, وہ فیو کلومیٹرز کے لیے جب انسان نماز پڑھتا ہے سورہ جمعہ کے دن, تو وہ اتنے ایریے کے لیے اللہ کی رحمت 1 ہفتے کے لیے کافی ہے تمام لوگوں کے لیے. جس نے نماز اٹینڈ کی ہے اس کے لیے بھی, اور جس نے نماز نہیں اٹینڈ کی ہے اس نے بھی. اور آپ کو پتا ہے نا جمعہ کے بعد ہی رزق اترتا ہے. اللہ کہتا ہے نا سورۃ جمعہ میں ہی لکھا ہے کہ نماز مکمل کرو. جب تمہاری صلات تم کمپلیٹ ہو جائے گی, اس کے بعد زمین میں منتشر ہو اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو. یعنی جمعہ کی نماز کے بعد رزق آتا ہے, جبھی تو اللہ کہہ رہا ہے نماز ختم کرو اور رزق کو تلاش کرو. تو رزق سب کے لیے تو نہیں آیا, خاص لوگوں کے لیے تو نہیں آیا. صرف 1000 لوگوں نے جب جمعہ پڑھی تھی اور تو سب اپنے گھر میں تھے. اب آج کل کی تو بات اور ہے, آج کل لگتا ہے ہم رحیمیت میں داخل ہو گئے ہیں اللہ کی. تو خیر وہ کوئی بات نہیں, لیکن جب کہتے ہیں کہ وہ اتنے لوگوں نے نماز پڑھ لی جمعہ کے دن, تو 1 ہفتے کے لیے اس ایریا کے رزق کے لیے اس کی رحمت sufficient ہے. You have attracted the mercy of Allah. The mercy is Allah is always upon you. It is you that you create a veil between yourself and the mercy of Allah. کیونکہ دیکھیں جو معصوم ہوتے ہیں وہ بے گناہ ہوتے ہیں, وہ گناہ نہیں کرتے ہیں. ہم سے اکثر گناہ ہو جاتے ہیں, تو جو گناہ اور خطائیں ہوتی ہیں اس سے اللہ کی رحمت کے سامنے پردے آ جاتے ہیں, ہم اس کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں معصوم بچے, اگر آپ نیوز وغیرہ دیکھتے ہوں گے, اکثر اتنی سیڑھیوں سے گر جائیں گے انہیں کچھ نہیں ہوگا, زلزلے میں دب جائیں گے اور 3 دن کے بعد زندہ نکل کے آ جائیں گے. سو دیٹ از بیکاز دے آر سنلیس, وہ معصوم ہیں, اللہ کی رحمت ہمیشہ انہیں سایہ کیے رہتی ہے. اس طرح ہمیں بھی اللہ کی رحمت سایہ کیے رہتی ہے, لیکن کیونکہ ہفتہ بھر ہم نے گناہ کیے ہیں, ہم نے خطائیں کی ہیں, ہم نے کوئی بھی
طریقہ ایسا کیا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. تو اب the Friday is the day for lifting up those veils so that the mercy of God ascends upon the area wise and all the people. So that is what is رحمان, کہ پڑھی 1000 لوگوں نے نمازیں, لیکن اس کا فائدہ اٹھایا ہر انسان نے جو اس شہر میں رہتا تھا. تو یہ ہوئی عام رحمت جس کا امام جعفر صادق علیہ السلام ذکر کریں, یہ ہوئی عام رحمت فار ایوری بڈی. سو واٹ از خاص رحمت؟ خاص رحمت کو کہتے ہیں رحیم. تو خاص رحمت کو رحیم کو بتانے کے لیے میں آپ کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک سیئنگ بتاؤں گی, جس کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی پہچان 5 چیزوں سے ہوتی ہے. مومن کی پہچان 5 چیزوں سے ہوتی ہے. اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں پتہ ہے؟ سب سے پہلے امام فرماتے ہیں کہ جو 51 رکعت نماز پورا دن میں پڑھتا ہے, 51 رکعت میں مطلب یعنی 17 آپ کی واجب اور باقی جو آپ کی نوافل ہیں, باقی جو آپ کی نوافل ہیں. اور امام اس پہ اتنا زیادہ سٹریس دیتے ہیں کہ یہ بلیورز, دس از دا سائن آف دا بلیورز. ان فیکٹ امام حسین علیہ السلام نے بھی اس کو اتنا امپورٹنس دیا ہے. وہ امام جو بے خطا ہوتے ہیں, بے گناہ ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, انہیں کسی کے استغفار کی ضرورت نہیں ہے, انہیں کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. وہ اپنی بہن امام حسین علیہ السلام اپنی بہن بی بی زینب سے کہتے ہیں کہ تم نماز شب میں مجھے یاد کرنا. So this is the importance you realize. اور also امام زین العابدین علیہ السلام نے قید خانے میں بی بی سے کہا تھا, بی بی زینب سے, کہ پھپھی اماں آپ نماز شب بیٹھ کے کیوں ادا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے اپنی ویکنس کے بارے میں کہا تھا کہ مجھے کھانا برابر نہیں ملتا, میں اپنے حصے کا بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں, اس لیے میں کمزور ہو گئی ہوں, اسی لیے میں بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں. تو ان the worst conditions also it is recommended کہ 51 رکعت نماز انسان کو پڑھنا چاہیے. تو 51 رکعت جو ہیں, جو 17 رکعت ہے, وہ اللہ کے رحم سے ہے, لیکن اس کی ایکسٹینڈڈ رحیمیت اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو پھر ایمان کے بڑے درجے پہ حاصل کرنا پڑے گا, جسے ہم کہتے ہیں کہ مومن. امام نے یہ بات کہی ہے کہ مومن کی نشانیاں 5 ہیں. ایک, وہ 51 رکعت نماز ہر دن میں پڑھتا ہے. دوسرے, وہ ہر سال, کوئی لوگ اسے ہر سال بھی کہتے ہیں, اور کہیں پہ لکھا گیا ہے کہ جو زیارت امام حسین کرتا ہے, زیارت اربعین کرتا ہے. تو مومن کی ایک نشانی ہے زیارت اربعین کے لیے. اب دیکھیے, آپ دیکھتے جائیں, اگر آپ کے اندر مومنیت نہیں ہوتی ہے تو آپ رحیمیت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. جو مسلمان ہے وہ صرف رحمانیت تک پہنچ سکتا ہے, لیکن جو مومن ہے نا وہ رحیمیت تک پہنچتا ہے. یہاں پہ کہا جاتا ہے زیارت اربعین, یہ مومن کی نشانی ہے. تو جب آپ کا حج واجب ہے اور حج مل گیا تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں اب تو واجب میں نے کر دیا, اب مجھے دوسرا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن امام نے اس کے بعد یہ بات کہی کہ یہ سنت کا اتنا امپورٹنس ہے کہ اللہ اس ایک زیارت میں, فرمایا نا رسول خدا نے کہ ایک زیارت اربعین کی, دیٹ از دا اربعین زیارت. امام حسن عسکری علیہ السلام is talking about the اربعین زیارت, جو 40ویں کی زیارت ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی, اور جس کا ثواب امام جعفر صادق علیہ السلام اتنا لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے نکلتا ہے, جو اپنے گھر سے نکلتا ہے یہ زیارت کرنے کے لیے اربعین کی, کہتے جب قدم اٹھاتا ہے, ایک قدم اپنے گھر سے اٹھاتا ہے, اور تو ایک عمرہ کا ثواب پاتا ہے, اور قدم اب زمین پہ رکھتا ہے تو حج کا ثواب, اور اس طرح اس کے قدم بڑھتے جاتے ہیں, اٹھتے جاتے ہیں, رکھتا جاتا ہے, اس کے حج کے اور عمرہ کے ثواب اسے ملتے جاتے ہیں جب تک کہ وہ پہنچ نہیں جاتا زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام میں اور پلٹ نہیں آتا. تو یو کین امیجن واٹ اٹ از, کہ کتنے حج کے ثواب ہیں یہ ہمیں پتہ ہی نہیں, جبکہ ایک زیارت کا ثواب خود رسول خدا کہتے ہیں کہ 90 حج کے برابر ہے, لیکن زیارت اربعین کا ثواب یہ امام جعفر صادق علیہ السلام بتاتے ہیں. تو دیکھیے رحیمیت ایک وہ درجہ ہے کہ جہاں پہ گنتی ختم ہو جاتی ہے.
गिनती खत्म हो जाती है. आपको जितने सवाब चाहिए ना, जितना सवाब चाहिए, आप जब हज के लिए जाते हैं तो सवाब इतना है हज का कि आपके जिंदगी भर के गुनाह तमाम हो गए, आप बिल्कुल मासूम हो गए. तो हिसाब तो है ना कि मेरी 50 साल की उम्र थी, 50 साल के मेरे गुनाह माफ हो गए, अब मेरे गुनाह अकाउंटेबल नहीं है, अब मुझे फिर से गुनाह नहीं करना है, तो मैं दुआए तौबा पढ़ूं. तो वो हज के लिए है, आपने गिनती कर ली. लेकिन यहाँ पे तो 90 हज की बात हो रही है, एक एक कदम पे हज और उम्रा की बात हो रही है. तो दैट रहीमियत इज अनअकाउंटेबल, इट इज इनफाइनाइट, दैट्स व्हाट इट इज. और जब आप तीसरी बात पूछेंगे तो तीसरी बात में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तीसरी बात ये है कि जो अपने दाएं हाथ में, इन द राइट हैंड ही वेयर्स अ रिंग. ये ईमान की निशानी क्यों कही? आप देखिए बड़ी ताज्जुब की बात, हम कहें क्यों ईमान की निशानी क्या है? सारे लोग पहनते हैं, कोई लेफ्ट हैंड में पहनते हैं, कोई राइट हैंड में पहनते हैं, लेकिन हर चीज जो है वो मंसूब हो जाती है इमामत से. जैसे मैं आपको बता रही हूँ, हर चीज इमामत से मंसूब हो जाती है. रिसालत से शुरू होती है और इमामत तक आते आते इट बिकम्स expanded and it becomes excessive and it becomes infinite. तो कहते हैं ये रिंग जो है ना राइट हैंड की, मौला अली जो है अपने दाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे, उनकी निशानी थी कि वो दाएं हाथ में अंगूठी पहनते थे. और फिर जब सिफीन की जंग हुई तो लोगों ने कहा, मौला अली के ऑपोजिट वाले जो थे, माविया के लोग थे, उसमें से एक उमर इब्ने आस था. उसने क्या कहा, अपने दाहिने हाथ की अंगूठी को निकाला और अपने बाएं हाथ में डाल दिया और कहने लगा कि आज से हम ये अंगूठी सिर्फ बाएं हाथ में पहनेंगे, क्यों यही हमारा सिंबल है कि हम दुश्मन हैं अली के. और दाएं हाथ में अंगूठी पहनना सुन्नत थी रसूल अल्लाह की, जो इमाम ने अपनाई थी, जो दूसरों ने जब मौला अली के खिलाफ आए तो उन्होंने छोड़ दिया. जब किसी ने सवाल किया था ना, राइट हैंड को कहते हैं यमन, तो कहते हैं ना असहाबे मैमना, और लेफ्ट हैंड को कहते हैं शिमाल. ओके, तो यमन एंड शिमाल इज द राइट एंड द लेफ्ट इन द कुरान. और सूरह वाक़िया में इसका जिक्र आता है असहाबुल यमन और असहाबुल शिमाल, तो असहाबुल मैमना और असहाबुल मशअमा. तो जब किसी ने सवाल किया, मौला आप अपने दाएं हाथ में अंगूठी क्यों पहनते हैं, तो मौला ने कहा क्योंकि मैं इमाम हूं असहाबे मैमना का, दाएं हाथ वालों का मैं इमाम हूं. तो व्हाट डज दायां हाथ मीन्स? दायां हाथ मीन्स कि आपके अमाल नामे इसमें आएंगे, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज द सिग्निफिकेंस कि मौला अली क्योंकि राइट हैंड में अंगूठी पहनते थे, इसीलिए हम भी राइट हैंड में अंगूठी पहनेंगे. तो जो भी वो करते हैं, उनकी प्रैक्टिस, उनकी सुन्नत जो है वो वाजिब से बढ़ के, वाजिब से आगे चली जाती है और रहमियत में शामिल हो जाती है. वाजिब से बढ़ के, मेरा मतलब है वाजिब से ज्यादा उसे सवाब मिलता है, क्योंकि वाजिब आप नहीं करेंगे तो आप पे गुनाह होता है, लेकिन अगर सुन्नत आप करेंगे तो आप पर सवाब ही सवाब होता है. दैट इज व्हाट आई मीन. और फिर चौथी बात कहते हैं, मौला कहते हैं चौथी बात जो है वो निशानी है मोमिन की, वो ये है कि वो सिजदा खाके शफा पे करे. सिजदा तो सारे लोग करते हैं और सिजदा हर चीज पे कर सकते हैं, लेकिन खाके शिफा पे सिजदा करना ईमान की निशानी है. खाके शिफा पे सिजदा करने के बहुत सारे, देयर आर सो मेनी मीनिंग्स टू इट, बट जस्ट टू बी वेरी प्रिसाइज आई विल एक्सप्लेन टू यू टू थ्री थिंग्स कि हम जिस चीज को अपने साथ रखते हैं बहुत सारी मर्तबा, बहुत सालों तक वो अपना हिस्सा बन जाती है. यहाँ तक कि अगर आप सोना या चांदी भी बहुत दिन तक बैठे तो उस पहने तो उसका हिस्सा जो है आपके खून में शामिल हो जाता है, क्योंकि हमारे जिस्म में पोर्स होते हैं, उसके जरिए जो चीज खाएं पिए पहने वो आपके जिस्म का, इट बिकम्स फिजिकली अ पार्ट ऑफ यू. सो नॉट नेचुरली अगर आप खाके शिफा पे सिजदा करते हैं 17 रकात में 34 मरतबा एक दिन में, और अगर नवाफिल को भी ले लें मिला लें तो फिर 102 टाइम्स दिन में अगर आप खाके शिफा को अपने माथे से लगाएं बार बार, तो क्या है
What is it? تو جس کی زیارت پہ جانا, جس کی اربعین کی زیارت پہ جانا رحیمیت میں شامل ہوتا ہے, تو اس کی مٹی پہ سجدہ کرنا, اس کی مٹی پہ سجدہ کرنا بھی رحیمیت میں شامل ہوتا ہے, کیونکہ وہ ہمارا حصہ بن جاتا ہے. اور جس جسم کا حصہ خاک شفا بن جاتی ہے جب وہ قبر میں جاتے ہیں, یہ جو ہے نا خاک, یہ جنت کا حصہ ہے, وہ جنت کا حصہ اس دنیا میں ہی بن جاتا ہے. اس لیے ہمارے ساتھ جب ہم مومن مرتے ہیں تو ہمارے ساتھ خاک شفا اسی لیے رکھی جاتی ہے کہ عذاب خاک شفا سے دور ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحیمیت ہے. تو سجدہ کسی چیز پہ کر لیں, لیکن سجدہ اگر خاک شفا پہ کر دیں تو پھر وہ رحمانیت نہیں, رحیمیت کی بات ہے. اور آف کورس کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اس سجدگاہ پہ تو ہماری طرف سے خیال حسین ہے کہ میرے امام نے کس طرح سجدہ کیا تھا, تو میرا سجدہ کس طرح ہونا چاہیے, یہ ہماری طرف کی بات ہے. لیکن جب پروردگار بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ خاک شفا پہ سجدہ کر رہا ہے, جو حسین ابن علی نے میرے لیے سجدوں کی معراج میں عاشور کے دن ادا کیا تھا, وہ بھی حسین کو دیکھ رہا ہے, آپ بھی حسین کو دیکھ رہے ہیں. تو شاید پوری نماز میں آپ کو کہیں کچھ یاد نہیں آیا, لیکن at one moment you were at par with your God. You were thinking the same thing that he was seeing. تو وہ خاک شفا پہ it is a point of meditation of remembering Hussein, جسے ہم کہتے ہیں تسبیح, ذکر جسے ہم کہتے ہیں, اور ہم کہتے بھی وہی ہیں نا, سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. سو دیٹ از واٹ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ خاک شفا پہ سجدہ کرے. اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ the least کہتے ہیں کہ پانچویں نشانی یہ ہے مومن کی کہ وہ بآواز بلند, تھوڑی سی آواز بلند کر کے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے. سارے سوروں سے it should be a little louder than the other so that you can hear it. So what is the specification of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تیزی سے تھوڑی سی آوازیں بلند سے کہنا چاہیے. وہ اس لیے ہے جو میں نے کتاب پڑھی ہے الینابی میں, اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں بآواز بلند کیونکہ ہم امام علی سے جڑ جاتے ہیں. اور جب ہم سے the bay is joined to مولا علی, اور ساری چیزیں, صرف بے نہیں, میں نے تو آپ کو بتایا نا ہر چیز, لام اور لام بھی جوائن ہے ان سے, الف اور میم بھی جوائن ہے ان سے, سین بھی انہی کا ہے, بے بھی انہی کا ہے, رحمان بھی انہی کا ہے. کہتے ہیں نا رحمان امام حسن اور رحیم امام حسین علیہ السلام ہے, تو یہ سارے پنجتن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. سو نیچرلی بسم اللہ الرحمن الرحیم از دا گائیڈ آف آل از دا امام آف آل دا سورز. اور جو امام ہوتا ہے وہ سب سے اوپر ہوتا ہے, اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے میں سب سے اوپر ہے, اور ہر سورے میں it is the part of the surah. So that is why we believe that it is the part of the surah, and every bismillah, 114 bismillah ar-Rahman ar-Rahim which are there in the Quran, all of them carry different meanings. So we have got 114 meanings to Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It is so intense, it is so deep, and it is so wonderful. So pronouncing Bismillah ar-Rahman ar-Rahim with a loud voice is just like جیسے سورے کا امام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, ویسے ہی ہمارے امام جو ہیں, ہمارے نبی جو ہیں, وہ پنجتن ہیں جو اس سورے میں جن کا ذکر ہوتا ہے. اور اسی لیے ہم دوسری آیتوں سے اس آیت کو بلند آواز میں کہتے ہیں, تو ہم رحمانیت سے نکل کے رحیمیت تک چلے جاتے ہیں. اور ایک چیز آپ کو بتاؤں, اور رحیمیت کی ایک چیز اور ایک یہ بھی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور بخشش کا وقت ہوگا اور گناہگار اپنے اعمال نامے دیکھ کے روتے ہوں گے, اور جناب سیدہ کو اجازت ملے گی کہ آپ جسے چاہیں اسے جنت میں لے جائیں, تو جناب سیدہ
اس طرح عزاداران امام حسین کو چنیں گی اس دن محشر کے میدان میں. محشر کے میدان میں کتنے لوگ ہوں گے؟ تمام. اور اس میں نو کہ یہ مسلمان ہوں گے اور یہ ہوں گے، سارے جتنے انسان ہوں گے سب ہوں گے. اور محشر کے میدان میں جب سب ہوں گے اور جناب سیدہ جب چننے پہ آئیں گی تو وہ امام حسین کے چاہنے والوں کو چن لیں گی، اور پھر چاہنے والوں کو چوائس دی جائے گی کہ تم اپنے چاہنے والوں کو چنو. پھر وہ چاہنے والے کے چاہنے والوں کو کہا جائے گا کہ تم اپنے چاہنے والوں کو سنو. یہ بہار الانوار کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، جو علامہ مجلس نے معصومین سے کوٹ کی ہے. تو دس از اللہ رحمان اس دنیا میں تھا، لیکن رحیمیت وہاں پہ ایسی ہوگی کہ جسے چاہے گا، جو منسوب ہوگا امامت سے، جو منسوب ہوگا حسینیت سے، وہ چن لیا جائے گا اور وہ بخش دیا جائے گا. اینڈ دیٹ از واٹ وی سے کہ وی کی ناٹ sit on judgment on anybody because we don't know who is how close to اللہ. سو آپ نے دیکھا کہ جتنی مومنوں کی نشانیاں تھیں جو میں نے 5 آپ کو بتائیں، وہ تمام جو تھیں وہ اماموں سے منسوب تھیں. سو نیچرلی وی کم ٹو دا کنکلوژن کہ جو نبی تک مانتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں داخل ہوتا ہے، اس کی رحمانیت میں داخل ہوتا ہے. لیکن جو امام تک آگے نکل جاتا ہے اسے رحمانیت مل جاتی ہے، اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. والسلام.